माशाल्लाह। स्लाइड स्लाइड स्लाइड, जिंदाबाद जी। आप लोगों ने बैठ गए हैं या अभी बैठना है? हैरत की बात है। नहीं, बैक बैक बैक, फर्स्ट स्लाइड से, फर्स्ट स्लाइड, बैक एरो। हाँ, बैक एरो। अच्छा जी, ये मैंने क्यों करवाया, थोड़ा सा आपका सांस बहाल हो जाए फिर बताता हूँ। थोड़ा सा स्लाइड्स के हवाले से चलती हैं। तो मेरी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग की, कुम के नाम से। तो नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज़। तो पूरे पाकिस्तान में मैनेजमेंट की, पेरेंट्स की, टीचर की, स्टूडेंट्स की, यूनिवर्सिटीज़ की ट्रेनिंग्स के लिए मुझे जाने का मौका मिलता रहता है। और उनके साथ भी मौके और ट्रेनिंग के हिसाब से आप जैसा मिला जुला सलूक करता हूँ। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन ये सारा कुछ बेसिकली मैंने करवाया क्यों है जी, नेक्स्ट। ये करवाया जो है वो, ये सब आपसे क्यों करवाया है जी? मैंने कहा था मैं भी बोलूँगा, लेकिन मैं ज़रा कम बोलूँगा। आपको भी अपने करीब करीब या थोड़ा सा 30-70 40-60 रेशो से बोलने का मौका दूंगा। आप लोगों का क्या ख्याल है, ये मैंने क्यों करवाया साहब से? जी जी, लेडीज फर्स्ट। चलिए माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपसे और अर्ज कर दूं। मेरी एक बुरी सी आदत है कि मैं पूरे सेशन में इक्का दुक्का, कोई प्रिंसिपल स्टैंड के अलावा मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं सॉरी यू आर रॉन्ग। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप खुल के अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इन्होंने तो बड़ी अच्छी टेक्निकल बात कही। अच्छा, साथ साथ मैं कुछ ये अर्ज करूँगा चीज़ें जो मैं कहूँगा पॉइंट फॉर द टीचर लर्नर, तो वो आपने नोट कर लेना है। पहले मुझे ये बताएं, यहाँ पे इस वक्त कितने ऐसे अफराद हैं जो टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं मदारिस में, एज अ टीचर पढ़ाते हैं? वो हाथ खड़ा कर लें। मेजॉरिटी टीचर्स की है, ठीक है। अच्छा, कितने बंदे ऐसे हैं जो मैनेजमेंट के हैं, जो पढ़ाते नहीं है, उनका काम मैनेज करना है? ठीक है, यानी जो पढ़ाते और मैनेज अगर दोनों काम भी करते हैं तो वो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। कितने बंदे ऐसे हैं जो ऑनर हैं या डायरेक्टर हैं या जो भी आप अपनी टर्म में बोलते हैं, वो कितने हैं? मोहतमीन, बिल्कुल सही, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, मैं जो आपसे अर्ज करने लगा हूँ, ये काम क्यों किया, उन्होंने जो भी फरमाया, तो यहाँ पे एक आ गया पॉइंट फॉर लर्नर। मैं जब ये बोलूँगा, जी सर, मैं वही सबकी सबकी बारी आएगी। मैं अपनी राय बताने लगा हूँ कि जब भी अगर कोई पॉइंट नोट करवाना होगा तो मैं कहूँगा पॉइंट फॉर लर्नर या पॉइंट टू बी नोटेड। तो आपने, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो नोट कर लेना है, ठीक है जी। एक जदीद रिसर्च है, अब ज़रा पुरानी हो गई है, उस पर मज़ीद रिसर्चें हो रही हैं। जब हम ब्रिटिश काउंसिल में पढ़ते थे तो बड़ा क्लियरली गोरा में कहता था कि एक ख़ास वक्त के बाद आपने अपने स्टूडेंट्स को चेंज देना है। क्या देना है? चेंज। अच्छा, पढ़ाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका होता है लेक्चर मेथड, खिताब, तकरीर। उसमें क्या होता है, जो हम होते हैं, यानी हम सब टीचर मेजॉरिटी में बैठे हुए हैं ना, हम सब ज्यादा बोलते हैं। हम अपने आप को बड़े वक्ते में डाल के रखते हैं। अच्छी बात है, डालना चाहिए। जब हम बोल रहे हैं तो वो जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे सामने, वो क्या कर रहे होंगे? पहले तो सुनेंगे। पहले क्या करेंगे? तो दुनिया का मुश्किल तरीन काम में से एक काम किसी को गौर से सुनना है। पॉइंट फॉर लर्नर, दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम किसी को गौर से सुनना है। अच्छा, बच्चे, स्टूडेंट्स, तालिब इल्म,
اس کام میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, وہ بڑی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ وہ موجود ہیں, وہ آپ کو سن رہے ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن کیا وہ ذہنی طور پر آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ موجود ہیں؟ اس کی کوئی گارنٹی ہوتی ہے سر؟ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. اچھا اگر کوئی سن بھی رہا ہو, اچھا اسٹوڈنٹ, اچھا طالب علم, تو سائنس یہ کہتی ہے کہ تقریباً 30 سے 40 منٹ کے بعد, یہ ویری کرتا ہے, پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, 30 سے 40 منٹ کے بعد اس کے اعصاب جواب دے دیتے ہیں, یعنی اس کی توجہ کرنے کی طاقت کمزور ہو جاتی. میں سادہ لفظوں میں بات کرنے کی کوشش کروں گا. توجہ دینے کی طاقت کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں اب ہم لوگوں پہ, ٹیچرز کے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا کریں. ہم اسی طرح اپنا کام جاری رکھیں. تو اسی طرح جو ہم کر رہے ہیں, تو محنت کون کر رہا ہے؟ محنت کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں نا بھی. محنت کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. آگے جن پہ محنت کر رہے ہیں وہاں پہ محنت سر ضائع ہو رہی ہے یا کام آ رہی ہے؟ ضائع ہونا شروع ہو گئی. اب آپ ایک کسان ہیں, آپ ایک انویسٹر ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, آپ اپنی دولت کو, محنت کو ضائع ہونے دیں گے؟ میں ایک ایکٹیویٹی کرواتا ہوں جو ابھی ٹائم نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ, کہ اگر 5,000 کا کوئی نوٹ دے اور میں کہوں اس کو لائٹر سے اپنے ہاتھوں سے آگ لگا لے, کوئی لگائے گا؟ لگائے گا؟ نہیں لگائے گا نا. تو دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے علم کی, سکھانے کی, ہمیں پتہ نہیں چلتا 25-30 منٹ کے بعد ہم اس 5,000 کے نوٹ کو اپنے ہاتھ سے کیا کر رہے ہیں. کیونکہ وہ بچوں کو اس طرح, چاہے بڑے ہوں وہ بچے, چاہے 9th کلاس کے ہوں, عامہ کے ہوں یا خاصہ کے ہوں, ان کی سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کیا پڑھنا شروع ہو جاتی ہے؟ کمزور. تو اس کو ریفریش کرنے کے لیے ضروری ہے درمیان میں ٹیچر 2 منٹ تک کی کوئی ریفریشنگ ایکٹیویٹی کرے. تو یہ پوائنٹ فار دا لرنر یہ لکھ لیں, میرے ٹاپک سے انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. کلیئر؟ یعنی یہ جو آج کا میرا ٹاپک ہے اس سے انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. جی ادھر ہو گیا. ایک بہن نے کہا, سر نے جس طرح فرمایا تھا, ادھر بھائیوں میں سے بھی کوئی, کیونکہ میں وہ پوائنٹ کو ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا تھا. یہ کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا جو میں پوائنٹ فار لرنر آپ لوگوں کو لکھواؤں نا, تو ریکویسٹ کیا ہے؟ ریکویسٹ یہ ہے اس کو ذہن نشین بھی کرنا ہے, اس کو لکھنا بھی ہے, اتفاق کریں گے تو واپس جا کر اس پہ عمل بھی کرنا ہے. نہیں تو میری کروائی ہوئی محنت بھی کیا ہو گئی؟ بات سمجھ گئے؟ اور آپ کا بیٹھا اور سیکھا ہوا بھی کیا ہو گیا؟ تو ہم نہیں چاہیں گے وہ ضائع ہو, کیونکہ یہ ایک عظیم ترین مقصد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہم ایک بڑے طرح کے اداروں میں کام کر رہے ہیں, لوگوں کو دین کا علم سکھا رہے ہیں جس کی اب بہت زیادہ ضرورت ہے. اور کیونکہ جو ہم نے آج سکھایا ہے, جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو تب دینی رجحان, انوائرمنٹ, ماحول زیادہ فیوریبل تھا یا کم فیوریبل تھا آج کی نسبت؟ آج کی نسبت. یعنی تب لوگوں میں دینی رجحان کم تھا یا زیادہ تھا؟ گھروں میں, محلوں میں, علاقوں میں زیادہ تھا. کیا تھا؟ فیس بک نہیں تھا, ٹویٹر نہیں تھا, ٹک ٹاک نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہ بلا بلا کچھ نہیں تھا, تو زیادہ تھا. اب آہستہ آہستہ اس کے رجحانات جو ہیں, دلچسپی جو ہے وہ کیا ہوتی جا رہی ہے؟ کم. تو جب کم ہوتی ہے تو محنت زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا کم؟ اب یہی دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹ, آپ کیا کر رہے ہیں, ایک دستار فضیلت جو ان کے سر پہ رکھتی ہیں, آپ ان کو آنے والے وقت میں اپنے حصے کا کام سونپ رہے ہیں. جب یہ آپ کی جگہ پہ ہوں گے تو بتائیں اسی ٹرینڈ کے مطابق تب دینی رجحان, اگر یہ امکان اور ٹرینڈ رہا, یہ بڑھ جائے گا یا کم ہو رہا ہوگا؟ اور کم ہوگا. تو اس کا مطلب ہے یہ لوگ جتنے اچھے ٹرین ہوں گے, جتنی زیادہ محنت کی ہوگی, یہ وہاں پہ ان کے کام آئے گی یا نہیں؟ تو اس کو یہ عظیم مقصد سمجھتے ہوئے ہم نے ابھی سے کرنا ہے. جی بھائیوں میں سے اب کوئی, یہ میں نے سارا کچھ کیوں کروایا, اگین اپنے پوائنٹ پہ آ جاتی ہیں. جی سر. سر سیکھنے کے 4 طریقے ہیں. جی سر. اگر ہم لیکچر سنتے ہیں تو لیکچر سننے میں صرف ہماری سماعت ہے. جی بالکل ایسے, جی بالکل صحیح. اگر آپ پریکٹیکل کراتے ہیں جی اس میں سماعت بھی, ہمارا بولنا, ہم سارے سینسز آ جاتے. بالکل صحیح. سر کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے, پلیز کلیپنگ ہونی چاہیے. جی
اچھا جی، کوئی اور بھی اگر بتائے تو پھر میں سر کی بات کو اس سے اٹیچ کر دوں گا. کوئی اور یہ میں نے کیوں کروایا؟ بھائیوں میں سے کوئی ایک یہ میں نے کیوں کروایا سارا کچھ؟ یہ جو پہلے بھاگ دوڑ، کرسیاں، دائرے، یہ وہ دس دیٹ جی، ایکٹیو ہونے کے لیے فزیکل. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، فزیکلی ایکٹیو ہونے کے لیے جو بھی کرنے کے لیے میں انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو میں اس کا جواب پھر دوں گا. سر نے ابھی جو فرمایا اس بات کو جو پہلے کی ہوئی بات ہے اس سے جوڑوں گا. اگر ہم صرف لیکچر دے کے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں تو ہم بول رہے ہیں اس کی دو سماتیں کام کر، یعنی دو حصے کام کر رہی ہیں، دیکھنے کی اور زیادہ فوکس کس پر ہے. اور جب ہم اس کو جتنا زیادہ ایکٹیو اور انوالو کر دیں گے اتنی اس کی سینسز زیادہ، تو جتنی ملٹیپل سینسز انوالو ہوتی ہیں، دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، چھونا، تو اتنی انسان کی لرننگ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ فاسٹ. تو میرا خیال ہے دین کا کام ہے اور ہمیں اس میں اپنے پڑھانے کے طریقے کو ریویو کرنا چاہیے. آپ کا ایک لیکچر کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 40 منٹس کا. تو میری طرف سے ریکمنڈیشن یہ ہے، آگے بڑھتے ہیں، کہ جب آپ اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے لگیں تو 1 منٹ یا 2 منٹ کی ایکٹیویٹی اور ایک مڈ آف لیکچر میں، وہ سوال جواب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ سٹ اسٹینڈ کچھ بھی، اپ ٹو یو ہے. وہ اگر آپ کر لیں گے تو آپ کے باقی کے وہ جو سارے 35 منٹ ہیں وہ بڑے فروٹفل رہیں گے. تو میری طرف سے یہ ٹپ ہے، پوائنٹ فار دا لرنر، اس کو آپ اپنے یعنی پڑھانے کے عمل میں بھی شامل کر لیں. ادارہ مستحکم ہوگا کہ ٹیچر فوری طور پہ پڑھانا نہ شروع کر دے، ویسے پڑھاتے بھی نہیں ہیں، تو جو بھی کام کرتے ہیں 1 سے 2 منٹ سٹارٹ میں اور 2 منٹ میکسیمم سینٹر میں. 20 منٹ بعد، 25 منٹ بعد جب آپ سمجھیں کہ اب یہ ایک موضوع پورا ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں، تب بچوں کو کوئی تھوڑی سی ریفریشنگ ایکٹیویٹی دیں، وہ سارا دن حشاش بشاش رہیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. اچھا جی، آپ لوگوں کے لیے تھرو آؤٹ پوری ٹریننگ میں آپ لوگوں کے لیے ایکٹیویٹیز ہے. یہ کیا ہے جی؟ کنویں کا مینڈک ہے جی. زبردست جناب. تو کنویں کے مینڈک کے حوالے سے ایک کہانی بھی مشہور ہے، پتہ ہے کسی کو؟ جی سر. زبردست 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 زبردست. تو کیونکہ سارے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، تو مجھے کئی چیزیں صرف اشارتاً میرے لیے آسانی ہو جائے گی. کنویں کے مینڈک کے بارے میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ بھئی وہ اپنی ہی سوچ اور چیز کو حرف آخر سمجھتا ہے. تو میں آج آپ سب کے سامنے ایک اعتراف کروں گا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا. میں ہر ٹریننگ میں لوگوں سے بڑا کچھ سیکھ کے جاتا ہوں. اچھا، جب آپ لوگوں کی ٹریننگ ہونی تھی تو سر کے ساتھ اور سر کے ساتھ جو ہے یعنی اینول البغدادی صاحب کے ساتھ اور سر آصف میر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی. تو میں نے انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کرنا ہے، بڑے فکر مند تھے یہ لوگ. پہلا دن ہے کہ اتنے، میں نے پوچھا کتنے بندے آئیں گے، انہوں نے کہا جی اتنے آئیں گے. تو میں نے اپنے پریویس جو ٹیچنگ، ٹریننگ اور باقی چیزوں کا جو ایکسپیرینس تھا، میں نے کہا جی میں نے ابھی تک جتنی ٹریننگز بھی پورے پاکستان میں کروائی ہیں مختلف جگہوں پہ، باقی دوستوں نے بھی اتفاق کیا، پہلے دن آپ کے پاس اگر کوئی 50-60 بندے آ جائیں تو بڑی بات ہے. تقریباً ایسی بات تھی نا سر؟ میں نے کہا جی ایسا ہی ہوتا ہے. اور دوسرا میں نے انہیں یہ کہا کہ بھی ایسے ایسے کر لیں، ٹائم کو ایسے ایسے مینیج کر لیں، کیونکہ شاید آپ کا یہ جو ٹریننگ سیشن ہے یہ کوئی 12 بجے کے قریب جا کے صحیح طریقے سے شروع ہو. تو ایسا ہوتا ہے. تو یہ سوچ ہماری بار بار تجربے سے پکی ہوئی تھی. کل رات کو سر کی کال آئی تو یہ میں نے سلائیڈ پھر شامل کی ہے اس میں. تو سر نے بتایا کہ جی بڑی خوشی سے بتا رہے تھے کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم جو توقع کر رہے تھے افراد کی تعداد بھی اس سے زیادہ ہے، اور وہ ماشاءاللہ وقت پہ موجود تھے، اور رجسٹریشن بھی جتنی ہم پہلے دن سوچ رہے تھے اس سے ڈبل ہے، اور لوگ بڑی توجہ اور انرجی سے سارا کچھ سن رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے تو پھر واقعی ہماری سوچ کو کنویں کا مینڈک بنا دیا، اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے. اور بلیو می، مطلب ٹیچنگ، مینجمنٹ، سیلز، بڑی بڑی ٹریننگز میں میں نے دیکھا ہے لوگ لیٹ آتے ہیں.
جی. اور یہ میں آپ سب کی قدر کرتے ہوئے آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. آپ نے ایک نیا کام کیا جی. نیکسٹ جی. نیکسٹ. اچھا جی، آج کی جو ٹریننگ تھی اس کو اردو میں آپ کو جو بھی بتایا گیا میں نے اس کو اپنے انداز میں اس طرح کر کے لکھ لیا ہے. آج کی ٹریننگ کا مقصد تھا کہ اداروں کے استحکام اور فروغ کے ذرائع. اچھا ایک چیز پہلے کلیئر کر دوں میں آپ کو کہ میجورٹی بے شک ٹیچرز کی موجود ہے. کن کی موجود ہے؟ ٹیچرز کی موجود ہے. لیکن ایک ادارے کو کل تک مضبوط بنانے میں اور اس کو پروموٹ کرنے میں، ڈیولپ کرنے میں سب سے امپورٹنٹ رول کس کا ہونا ہے؟ ٹیچرز کا. کن کا ہونا ہے؟ مینجمنٹ کا بھی ہونا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں آپ سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ نے غور سے کیوں سننی ہے اور اس طرح ایکٹیو کیوں رہنا ہے. آج آپ ٹیچر ہیں، کل آپ مینیجر ہوں گے، ڈائریکٹر ہوں گے، آنر بھی ہو سکتے ہیں. جب تک ہر بندہ خود کو اعلیٰ ترین رول میں، لیڈرشپ کے رول میں نہیں لائے گا، سمجھے گا، اس کی صلاحیتوں میں کبھی بھی اضافہ. اور اگر نہیں کریں گے تو بیک سلائڈ پلیز، بیک سلائڈ، بیک سلائڈ، بیک ایرو، نہیں بیک بیک، ہاں جی بیک، بس رک جائیں. آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں. ہمیشہ اگر اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، اپنی صلاحیتیں نہیں بڑھائیں گے تو آپ کیا بنے رہیں گے؟ تو کیا آپ کنویں کے مینڈک بننا چاہتے ہیں؟ میں بھی نہیں چاہتا بنوں. اس لیے آپ نے ساری چیزوں کو نیکسٹ نیکسٹ تیزی سے آپ نے دیکھنا سمجھنا جی. نیکسٹ. اچھا جی، ایک چیلنج ہم نے شروع میں کر لیا. اب اوورآل وہ جسمانی طور پہ تھا اور ذہنی طور پہ بھی تھا. اگلے جتنے بھی چیلنجز ہیں، کیونکہ ہم نے کہا ہم نے سب کسی کو صلاحیتوں کے اعتبار سے کنویں کا مینڈک، ہم نے سب کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے. ہر بندہ کم از کم معلومات کے حوالے سے اس قابل ہو جائے موٹی موٹی چیزوں میں کہ وہ ایک ادارے کے ہیڈ، سربراہ یا لیڈر کے طور پر پرفارم کر سکے. کلیئر ہو گیا یا نہیں؟ تو اب چیلنج نیکسٹ یہ ہے کہ آگے جو کچھ ہوگا وہ آپ نے ہمیں ساتھ ساتھ نوٹ کرواتے جانا ہے. آپ کے اداروں کے مسائل کیا ہیں؟ اگر ویسے ہی ایٹ رینڈم، یعنی ایک ایک بندہ یا ایک ایک بندی جسٹ کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے بتا دیں آپ کے اداروں کے کوئی اہم مسئلہ نمبر، ٹاپ مسئلہ نمبر 1 کیا ہے؟ جی. اساتذہ کا فقدان. جی. جی. فائنینشیل پرابلم. جی. 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 وسائل کی کمی. جی. اللہ کرے کب کی آواز آئے وسائل کی کمی. وسائل کی کمی پورے پاکستان میں. نہیں ٹھیک میں فرمایا آپ نے بہن. جی. اور اچھا مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اداروں میں مسئلے نہیں ہیں. یعنی ہمارے اداروں میں سر چار میرے خیال میں آئے نا فیڈ بیک، تو 4 اس کا مطلب ہے 4 اداروں کے لوگوں نے بتایا. ٹوٹل کتنے ادارے اس وقت موجود ہیں؟ جی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی جی. ہوں. جی جی صحیح ہے. صحیح ہے. جی جی
ٹھیک ہے. بس ایک مسئلہ میں نے معذرت، میں اس وجہ سے کہ کئی چیزوں میں میں خود کو بھی نہ وہ کرنا ہے، میں نے کہا تھا مسئلہ نمبر 1 بتانا ہے، یہی کہا تھا نا جی، باقی ختم. آخری کوئی ایک بتا دے، چائے ساتھ ساتھ پیتے جائیے گا، ساتھ ساتھ یہ جو ذہنی کاوش ہے یہ رہے گی. جی اینڈ میں جی مائک کی سہولت ہے ہمارے پاس، آواز یا تھوڑا سا اونچا تاکہ سب کو آئے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ اپنا بتائیں. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی 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 مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فرقہ واریت بڑا مسئلہ ہے جی، زندہ باد زندہ باد. اچھا جی، اب یہ ہو گیا جی، کوئی چیز نوٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ اگر یہ بتا رہے ہوں کہ یہ مسائل ہیں، شاید ہمیں بعد میں انالائز کرنا پڑے. آگے بڑھنے سے پہلے میں سر کی بات سننا چاہوں گا. جی سر آپ کچھ فرما رہے تھے. ہاں جی پوائنٹ آؤٹ، وہ ڈیٹیل میں نے اسی لیے نا جی، سر نے میری لیے کام آسان کر دیا. آپ صرف پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے تو وہ جو ڈیٹیل ہے وہ ہم بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کر سکتے ہیں. شاید آپ کا ایک دن جو ہے گروپ ڈسکشن کا بھرپور موقع آپ کو ملے. جی اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. بولنا بڑا آسان کام ہے ٹیچرز کے لیے، اور کسی سیشن میں ریپریزنٹ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ جتنے مسائل ہمیں اداروں میں ہیں، یہاں پہ بھی ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، جو ٹریننگز ہوتی ہیں یہ خود کو ڈیولپ کرنے کا ایک موقع، اپرچونٹی ہوتی ہے. ایک رخ یہ ہوتا ہے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں، شاید کچھ نہیں ہو سکتا. ایک اس میں پازیٹیو امپیکٹ یہ ہوتا ہے کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں تو ہمیں کام کرنے کا موقع زیادہ ملے گا، ہم چیزوں کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. تو آپ نے آج کے بعد نیکسٹ کر دیں سر پلیز، نیکسٹ سلائیڈ. نیکسٹ، آپ نے جتنے آپ کے اداروں کے مسائل ہیں ان کو پازیٹیولی لینا ہے کہ بھئی ان مسائل کو ہم نے حل کس طرح کرنا ہے. بورڈ اگر ایک لگوا دیں پلیز سائڈ پر. اچھا جی، ہم آج اپنے پیورلی ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. اب یہ سلائیڈوں کا جو سفر ہے نا، یہ ہمیں اداروں کے استحکام اور فروغ کے لیے کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس طرف بڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے جی، غور و فکر کی بھی نہیں کرتے. تو وہ آج کے ٹریننگ والے پیٹرن کو، کیونکہ آپ ماشاءاللہ علماء کرام بھی دین کے حوالے سے وہ کرنے والے، تو میں نے کہا کہ چلے اسی ثواب کو اور اسی چیز کو آگے رکھتے ہوئے سوچ بچار کا زیادہ موقع ملے. سر جی ذرا اس کو یہ، تاکہ یہ چھپے بھی نہ. جی یہ پکچر دیکھ کر کیا آئیڈیا ہوتا ہے جی، ہم اپنے اداروں کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، اس کو پروموٹ بھی کیسے کر سکتے ہیں، ڈیولپ بھی کیسے کر سکتے ہیں. یہاں سے اب وہ ڈھونڈنے کا سفر شروع ہو گیا. جی جی اداروں کے پرابلم کو بڑھانا سمجھا جائے، سولوشن سوچے جائیں. زندہ باد جی، کلیپنگ ہونی چاہیے. پوائنٹ فار دا لرنر، جتنے بھی مسئلے ہیں، ایک ادارے کا سربراہ، ایک ادارے کا ڈائریکٹر، ایک ادارے کا ٹیچر، ہر بندے کو سولوشن پرووائڈر ہونا چاہیے. یہ پوائنٹ لکھ لیں. کیا ہونا چاہیے؟ جب تک آپ کی سوچ مسئلے پہ رہے گی آپ مسائلستان میں رہیں گے. مسئلے کو رکھتے ہوئے آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، سولوشن. جی ٹھیک ہے جی، لیکن یہاں پہ پکچر میں کیا ہے؟ آپ اپنی رائے بڑی اچھی دے دی، پکچر میں بظاہر کیا نظر آ رہا ہے؟ پہاڑ ہے، دور اندیشی. زندہ باد جی، زندہ باد، کلیپنگ ہونی چاہیے. تو آپ بات دور اندیشی کو اگر میں ذرا اس طرح کر لوں
सिंपल करते हुए देखें, ये बड़ी दूर तक कहीं पे पहाड़ में कुछ एक मंजर है, आम आंख से नजर आ रहा है? आम आंख से नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना जी, आम आंख वाले को नजर नहीं आ रहा। इस लेंस में वो दूर वाली चीज नजर आ रही है, फोकस है, क्लियर है, ठीक है जी। किसी भी इदारे की मजबूती के लिए जो नंबर वन अहम तरीन चीज होती है, जिस तरह आप सब ने फरमाया और मिला जुला होगा कि वसाइल कम है, मसाइल ज्यादा है। मसाइल कम हो और सॉरी मसाइल ज्यादा हो और वसाइल कम हो, अगर एक चीज आपके पास है तो ये रिवर्स हो सकता है, वो होता है विजन। वो क्या है जी? पॉइंट नंबर 1 लिख ले, विजन। क्योंकि विजन में क्या होता है, आप क्लियर होते हैं कि आपने इन फ्यूचर अपने इदारे को कहां से उठाकर कहां ले जाना है। अगर आप उसमें क्लियर नहीं है ना, तो आपके पास लाखों रुपए का बैंक बैलेंस हो, आई एम सॉरी टू से, आपका इदारा चंद महीनों या चंद सालों का मेहमान होता है। क्यों? क्योंकि क्लियर ही नहीं है कि इससे करना क्या है, विजन क्या है, किस मकसद के लिए कर रहे हैं, मुस्तकबिल में इसको खड़ा कहाँ पे करना है। अगर विजन क्लियर नहीं है तो आप कहीं पे भंवर में डूब जाएंगे। क्लियर जी? तो आप सब ने आज के बाद क्या करना है, जो ऑनर्स भी हैं, जो हेड्स भी हैं, जो भी आपका विजन है उसको जरा और इंटेंसिफाई करें, उसको सुर्खी पाउडर लगाकर संवारें और अपनी टीम के साथ पहले शेयर करें। क्लियर हो गया कि नहीं? क्योंकि वो फिर सिर्फ आपका ख्वाब नहीं रहेगा, आपकी पूरी टीम का। आपके काम करने वाले हाथ पांव बाजू सर खपाई करने वाले लोग बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? क्लियर? तो पहला काम आपने ये करना है। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट स्लाइड जी, नेक्स्ट जी। मुझे मार्कर शार्कर या कुछ जी, ये क्या नहीं जी, वो पिछला क्या था जी? हाँ वो उस पे ले आए, बस एक एक करके जी। ये ट्रेन है जी। चले एक काम तो मेरी बहन ने बता दिया, इस तस्वीर में ट्रेन है। क्या है जी, क्या नजर आ रहा है इसमें और पिक्चर में? जिंदाबाद जिंदाबाद, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। चाय पी रहे हैं साथ साथ, एक्टिव भी हैं जी। राइट पाथ, जबरदस्त जबरदस्त, क्लैपिंग होनी चाहिए। तो एक इदारे को मजबूत बनाने के लिए देखिए, पहली चीज तो है एक विजन बड़ा क्लियर कट होना चाहिए। उस विजन के मुताबिक फिर आप ये कुछ अपने इदारे को बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, लोगों को ये देना चाहते हैं। अब उसमें करने के लिए एक रास्ता चाहिए, एक ट्रैक चाहिए। वो काम कैसे करेंगे? वो ट्रैक का होना मौजूद है, रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पॉइंट फॉर द लर्नर लिख ले। अगर वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं है तो क्या करना है? रास्ता बनाना है। क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म भी है कि पहले अपने हिस्से की एफर्ट करें, पहले घोड़े को दरख्त से बांधें, फिर अल्लाह पे क्या करें? तवक्कुल करें। तो आपने वो रास्ता बनाने के लिए एफर्ट करनी है। वो एफर्ट कौन करेगा? कौन करेगा? क्योंकि इस पूरे काम में किसी एक बंदे को क्या बनना पड़ेगा? इंजन, लीडर। याद रखें, अगर हम किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो बड़ी तेजी से चल रही है और हमारा कोई और साथी किसी ऐसी गाड़ी में बैठा हुआ है जो बड़ी स्लो कभी चलती है कभी रुक जाती है, तो सबसे पहला फॉल्ट किसका होगा? किसका होगा? क्लियर? तो ये मैं फॉल्ट के लिए नहीं कह रहा आपको, इसको पॉजिटिवली ये बताने के लिए कि आपकी लीडरशिप जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, आपका सफर भी क्या होगा? उतना बेहतर होगा, तेज होगा, दुश्वार गुजार रस्तों से गुजरेंगे। इदारों के इस्तेकाम के लिए ये करना है। पॉइंट नंबर 2, लीडरशिप पैदा करनी और मजबूत लीडरशिप। आज वाले मैंने स्टार्ट में भी कहा था, बेशक आप टीचर हैं लेकिन अपने आप को किस लेवल पे समझना है? लीडर के लेवल पे, ताकि कल को ये इदारे खुद भी चलाने पड़ते हैं।
ان کے لیے خود بھی ورکنگ کرنی پڑتی ہیں، سر بیمار ہیں، شادی پہ چلے گئے، کسی اور کام پہ ہیں، اعتکاف پہ چلے گئے، کیا پیچھے ادارہ بند ہوگا؟ جی کیا ادارہ بند ہوگا؟ چلانا ہے نا، تو چلانے کے لیے کسی کو کیا بننا پڑے گا؟ کیا بننا پڑے گا؟ نہیں، کیا بننا پڑے گا؟ انجن۔ تو ہر بندہ خود کو انجن بننے کے لیے تیار رکھے، یہ کام اس انجن کا ہے، یہ ہیڈ کا ہے کہ لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنا، تیار رکھنا۔ نیکسٹ پوائنٹ جی، نیکسٹ۔ تصویر میں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ چائے پیتے جائیں ساتھ ساتھ۔ اگر اہل ٹریننگ سے ریکویسٹ ہے کہ میں نے چائے پہ کبھی بھی کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بلکہ میں ویلکم کرتا ہوں اگر مل جائے کرے تو۔ جی جی یہ کیا ہے؟ تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ پہلے تصویر بتائیں۔ ٹیم ورک ہے۔ ویسے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا ایک عام بندہ آسانی سے یہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ ایک ادارے کو بڑے مشکل حالات میں، فرقہ وارانہ اختلاف میں، وسائل کی کمی میں، لیگ پولنگ میں آپ کا ادارہ چلے، یہ 10 بندوں کی خواہش ہوتی ہے، آپ کا ادارہ بند ہو جائے شاید یہ 100 بندوں کی دلی تمنا ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ یعنی آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے بے شمار ہوتے ہیں، آپ کے رستے توڑنے والے بے شمار ہوتے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات اور منافقت کرنے والے بے شمار ہوتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں یا تو وہ حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح وہ کہتے آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، دوسرا طریقہ کار یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جس پہ ہمیں زیادہ اس پہ کیا فوکس، وہ کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے رستے، اب دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ادھر رستہ نہیں ہے تو یہاں پہ لوگوں کے گزرنے کے لیے کیا بنایا انہوں نے؟ اور وہ جو پل بنایا ہے وہ پل کدھر کھڑا ہے؟ کدھر کھڑا ہے؟ انہوں نے خود اٹھایا ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تاکہ جو رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہو جائیں۔ تو پوائنٹ فار لرنر، آپ جو بھی کام ایز اے ٹیچر، ایز اے مینیجر، ایز اے ڈائریکٹر یا آنر کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس کو کرنا ہے تو رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ رکاوٹ، چائے میں کوئی نیند کی گولیاں تو نہیں تھی؟ بہنوں کی آواز نہیں، رکاوٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کم آئیں گی یا زیادہ آئیں گی؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ آئیں گی۔ آپ کہہ رہے ہیں جی منہ سے کوئی اچھی بات نہیں نکال رہے، نہیں، میں آپ کو بالکل پریکٹیکلی ہو کر یعنی ریئلسٹک ہو کر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں، جتنا بڑا کام ہوتا ہے، جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے، اس کے شریک، ویری، لیگ پولنگ کرنے والے بھی کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ ایک بات کا آج اینالائز کیجئے گا، اگر آپ کے ادارے کو تنگ کرنے والے، بند کرنے کی خواہش رکھنے والے، چھپ کر وار کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں تو I'm sorry to say شاید آپ اپنا کام اخلاص سے نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کا کام جتنا اچھا ہوگا آپ کے ویری بھی اتنے زیادہ، اور ان فیوچر اور زیادہ ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس سے پریشان، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کا راز کیا ہوگا؟ پھر لوگ آپ کے رستے بند کر دیں گے، آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں گے، آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا، آپ نے پھر مل کر سب نے کیا بنانے ہیں؟ رستے۔ اس تصویر کو ذہن میں رکھ لینا ہے، اور آپ نے پھر خود کیسے ایک دوسرے کے کندھوں پہ بے شک چلنا پڑے، آپ نے یہ کام کرنا ہوگا۔ پوائنٹ فار دا لرنر، ایک کوسچن ہے، یہ آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ ہاں زبردست، تندیے وعدے، یہ تو چل، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کلیپنگ ہونی چاہیے ان کے لیے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے اندر ویژن رچا بسا نہیں ہوگا، آپ یہ کام کریں گے؟ آپ کو مٹی پاؤ جی سانو کی ہے، ادارہ نہیں چلتا، کسی دوسرے پاسے چلے جائیں گے، وہ 2-3 ہزار روپے بہت ہی دیں گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو پہلی جو بات ہے کہ اگر آپ اپنے اندر ویژن کو بسا لیں گے تو یہ ٹیم ورک پھر کس نے پیدا کرنا ہے؟ لیڈر نے۔ زبردست۔ میں نے وہ جو پچھلی پکچر میں کہا تھا
سر ذرا معذرت آپ کو تنگ کرتا رہوں گا، بیک سلائڈ. یہ گاڑی کو لے کر کس نے چلنا ہے؟ انجن نے. لیکن انجن نے کام یہ کرنا ہے کہ اپنے ہر ڈبے کو کیا بنانا ہے؟ کیا بنانا ہے؟ انجن. تو اگر وہ انجن بنانے کا کام کرے گا نیکسٹ ہی، تو پھر ٹیم بھی کیا کرے گی؟ وہ کہے گی کہ پوری پین لے گی. اس میں جہاں پہ مسئلہ ہو جائے گا، سر ہو سکتا ہے کسی خوشی غمی پر گئے ہوئے ہیں، پیچھے کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، ایک طریقہ یہ ہے پہلے سر کو آنے دیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے جو کام وہ خود کر سکتے ہیں وہ کر گزریں گے، اگر ان میں کیا موجود ہے؟ ٹیم ورک. نیکسٹ. اچھا جی، ابھی تک اداروں کے استحکام کے لیے ہم نے کن کن پوائنٹس کو ڈسکس کر لیا؟ کیا ہونا چاہیے؟ ویژن. پھر کیا ہونا چاہیے؟ لیڈرشپ. نمبر 3 اور بھی کچھ کیا ہونا چاہیے؟ اب آگے بڑھتے ہیں. یہ پکچر میں کیا بظاہر نظر آ رہا ہے جی؟ وسائل، مسائل، اور ساتھ ساتھ چائے پیتا رہوں، آپ سب کی اجازت سے کھڑے ہو کے پی سکتا ہوں جی. الجھنے جی. جی. مشکلات اور جی سر. یہ وہ خیر خواہ ہیں جو اچھا سوچتے ہیں. چلیں شکر ہے آپ بھی میرے خیر خواہ نکلے ہیں. مسائل کے بعد کسی نے، مسائل کے بعد کسی نے دوسرے رخ کی بھی بات کی جی. اور زبردست. اندھیرے میں یہ روشنی ہے جو راستہ دکھا رہی ہے. زبردست. اور گورکھ دھندا ہے. اور زبردست. ترجمہ بھی کر دیں، علماء کرام تو جانتے ہیں، میں ذرا مطلب اتنی مجھے انفارمیشن نہیں ہے. ہر پریشانی کے بعد، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. زبردست. اور جی، اور اتار چڑھاؤ. چلیں اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ سب نے ٹھیک بتایا. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا ہے؟ اشرف اچھا، سائنس یہ کہتی ہے کہ بھئی ابھی ہم بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، تو جتنے کام بھی ہم کرتے ہیں ان تمام کاموں کو کنٹرول کہیں سے کیا جاتا ہے. کنٹرول کہیں سے کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم بیٹھے ہیں اور اللہ نہ کرے آپ کو پاؤں پہ چونٹی یا مچھر کاٹ جائے، تکلیف کا احساس ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. بیٹھے ہوں، پڑھ رہے ہوں، پڑھائی میں مگن ہوں، اور سوچتے سوچتے کبھی کوئی کان میں یا ویسے کھجلی کئی لوگ کر لیتے ہیں نا جی، تو یہ کچھ ہوتا تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ پڑھ رہے ہیں اور بیٹھے بیٹھے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ پیاس لگ گئی ہے، بھوک لگ گئی ہے، اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ برین. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا جو نظام بنایا ہے نا انسان کا، اشرف المخلوقات کا، اس میں ہر چیز، کھانے کا ایک نظام، ہضم کرنے کا ایک نظام، خون چلانے کا ایک نظام، یہ مختلف نظام ہے. اور ان تمام نظاموں کو جو برین، جو دماغ ہے، یہ کنٹرول کرتا ہے. یعنی کہاں پہ کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. تو یہ اتنا پیچیدہ ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ شاید اس کی اگر پکچر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی لیں تو اس طرح بنتی ہے. یہ برین کے سیلز کی پکچر ہے. یہ کیا ہے؟ میری بات سمجھ گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا انسانی نظام بنایا ہوا ہے، اس کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کی جو ذمہ داری لگائی. تو بظاہر دیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ یہ بالکل کوئی بے ترتیب سی چیز ہے. یہ کوئی بے ترتیب سی چیز ہے کہ اس میں کوئی ترتیب ہے جی؟ ترتیب وار ہے، بلکہ اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز بھی ہیں جو شاید ہمیں آسانی سے نظر نہیں آتی. ایک رگ کے ساتھ اگلی رگ اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ اگر ایک جگہ مسئلہ پیدا ہو تو وہاں سے میسج وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بھی جسم کا خودکار نظام کام کرنا شروع کر دیتا ہے.
جسم میں اگر کوئی جراثیم داخل ہو جائے ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جسم کے اندر کے نظام کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کر جسم کے نظام مدافعت جو ہوتی ہے اس کو کیا کرنا شروع کر دیتی ہے؟ ٹھیک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کروانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ پاس وسائل بھی ہوں، سارا کچھ ہو، اور آپ کے کام میں ایک ترتیب، نظم یا سسٹم نہ ہو، تو وہ سارا کچھ کیا ہوگا؟ آپ کے پاس تھوڑے وسائل ہوں، تھوڑی چیزیں ہوں، لیکن آپ کا نظام، آپ کا سسٹم مضبوط، منظم، مربوط ہو، تو آپ کا رزلٹ کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا یا نہیں؟ اور آپ بہتر سے بہتر کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ تو اداروں کے استحکام کے لیے جو چیز بہت زیادہ کام آئے گی، ضروری ہوگی، وہ ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ سسٹم۔ آپ نے اپنے اداروں میں موجود ہوں گے، لیکن جا کر دیکھنا ہے کہ آپ اپنے نظام، سسٹم کو کیسے بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ پڑھانے کا نظام، امتحان لینے کا نظام، بچوں کی اور اساتذہ کرام کی ڈیولپمنٹ کا نظام، بہتری کا نظام، والدین اور لوگوں سے فیڈ بیک اور باقی چیزیں لینے کا نظام، اور وہ جو آپ نے فرمایا تھا وسائل کم ہیں، وسائل زیادہ لینے کا نظام، اور ان وسائل کو استعمال کرنے کا نظام، مالیات کو بڑھانے کا نظام، کیا یہ سارا کچھ کسی ربط میں ہے یا نہیں ہے؟ ان کے لیے ایک ترتیب بنانا ضروری ہے۔ ایک چیز کا صرف حوالہ آپ کو عرض کروں گا، آپ کے پورے سسٹم میں آپ کی بجٹنگ بھی ہونی چاہیے۔ مالیاتی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کتنے ادارے یہ ہیں جو اپنا سال کا بجٹ بنا رہے ہیں؟ بجٹ مالیات ہر ادارے میں خون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کلیئر؟ تو آپ جائیں اپنا بجٹ بنائیں۔ بجٹ بنانے کا موٹا موٹا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ پورے سال کے جو آپ کے ایکسپنسز ہیں، اخراجات ہیں، ان کو کیلکولیٹ کریں کہ بھئی اگر پڑھاتے ہیں اساتذہ کی طرح فلاں خرچے، فلاں چیز، یہ وہ کر ادارے کو مستحکم اگر رکھنا ہے تو یہ ہونا چاہیے۔ اب اس پہ ٹوٹل خرچہ سال میں اس طرح ٹوٹل سال کا بجٹ بنائیں، اور اس سال کے بجٹ کے بعد اس کی منتھلی تقسیم کریں، ماہانہ تقسیم۔ یعنی اگر فرض کریں اگر آپ کو پورے سال کے لیے مثال کے طور پہ 10 لاکھ چاہیے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یا 12 لاکھ چاہیے، تو 12 لاکھ کی ایوریج تو 1 لاکھ بنتی ہے پورے سال کی، لیکن پریکٹیکلی کبھی بھی ہر مہینے آپ کا پورا 1 لاکھ کبھی زیادہ لگتا ہے، کبھی، میری عرض سمجھ گئے کہ نہیں؟ میں سادہ لفظوں میں یہ ایک ٹیکنیکل سرچ کر رہا ہوں۔ ادارے کے سربراہ کو، ہیڈ کو پہلے کلیئر ہو، اس کے ٹیبل پہ موجود ہو، سال کا یہ بجٹ، اتنا خرچہ، ہر مہینے کا اتنا چاہیے ہے، کسی مہینے ڈبل بھی چاہیے ہوگا، کسی میں کم بھی چاہیے ہوگا۔ اب اس کے اگینسٹ کیا کرنا ہے؟ اخراجات کے اگینسٹ آپ کی آمدن، ریونیو، کلیکشن، پیسے۔ اب وہ پیسے پورے سال کے کتنے کلیکٹ ہوتے ہیں؟ اگر 12 لاکھ کے اخراجات ہیں تو کیا اس کے اگینسٹ، ابھی تو شاید ہم اپنے طریقے سے چلتے ہوں گے، اتنے آگے جی خرچہ پورا ہو گیا، اتنے بچ گئے، نہیں، آپ کے پاس پورے سال کی ایوریج کلیکشن کے کیا 12 لاکھ کے اگینسٹ 12 لاکھ روپیہ کم از کم آ رہا ہے یا نہیں؟ کلیئر؟ اور اس کے بعد آپ نے ایک چیز بنانی ہے، وہ ہے کیش فلو۔ کیش فلو کا مطلب یہ ہوگا کس مہینے کتنے آ رہے ہیں اور کتنے جا رہے ہیں۔ میں سادہ لفظوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تاکہ ادارہ کسی قسم کے کرائسس کا شکار نہ ہو۔ اب یہاں پہ جب آپ کر رہے ہوں گے تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، وہ ہے گیپ۔ وہ کیا ہے؟ کہ کہیں پہ پیسے زیادہ لگ رہے ہیں اور کم رہے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ گیپ آ گیا کہ نہیں؟ ڈیفیسٹ آ گیا۔ تو جو انجن ہے، انجن بننا اتنا آسان،
یہ سردردی والا کام ہے. اب آپ نے جب مسئلہ پیدا ہو گیا تب مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے. پریشانی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ جی زیادہ ہوگی. تو اگر پہلے ہی آپ نے اپنی پلاننگ کی ہوگی, کیش فلو بنایا ہوگا, اور آپ کو کلیئر ہوگا کہ جی مجھے اس سال تیسرے, پانچویں, 11ویں ان مہینوں کو ریڈ مارک کیا ہے, یہاں پہ گیپ آنے والا ہے کیش فلو کا, تو آپ اس کی ایڈوانس میں تیاری کر پائیں گے یا نہیں؟ تو آپ نے کیش فلو پلاننگ کرنی ہے. کلیئر ہو گیا یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی. اچھا جی, ٹائم میرا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے, اس کو کلوز کر لیں یا چلاتے رہیں؟ ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہے جی؟ جی 3 منٹ 15 منٹ. ٹھیک ہے جی. جی یہ کیا ہے جی؟ استاد پڑھا رہا ہے. اب میں ٹائم بچاتے ہوئے, ٹائم کم ہے تو میں بھی ذرا سپیڈ پکڑ لیتا ہوں. یہ ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی پڑھا رہے ہیں. تو ایک ادارے اور اسپیشلی ہمارے ادارے کے استحکام اور کامیابی کے لیے ویژن ضروری ہے, لیڈرشپ ضروری ہے, اور ٹیم ورک ضروری ہے, اور جو پیچھے کیا تھا وہ کیا تھا؟ سسٹم ضروری ہے. اور سسٹم کے ہوتے ہوئے بھی جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے, جس پہ شاید ہم فوکس کرتے ہیں, لیکن پہلی چیزوں میں سے اگر اور اس کو ملا کے کوئی ایک چیز بھی کم کر دیں گے تو ادارہ کامیاب نہیں ہوگا. ہر آرگنائزیشن کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے اس کے کس پہ؟ جی چلیں اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں. یہاں پہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے یا آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں. کلیئر؟ آپ کے وسائل, آپ کے معاملات کس کام کے؟ اگر آپ کے اسٹوڈنٹس میں کوالٹی, آپ کی اتنی کی ہوئی محنت کیا ہو جائے گی؟ تو وسائل کم بھی ہوں, تھوڑا سا سسٹم بنا کر ان کے ساتھ چل کر مین فوکس اگر آپ اسٹوڈنٹ پہ کر لیں گے تو وہ جہاں جہاں پہ بھی جائیں گے, قاضی صاحب جدھر جدھر جائیں گے آپ کی بہترین اچھی سی اتری ہوئی پکچر جہاں پہ بھی جائے گا لوگ پوچھیں گے نا کس نے اتاری ہے. ایسے ہی ہے یا نہیں؟ تو آپ نے بہت زیادہ فوکس کس پہ کرنا ہے؟ اپنے اسٹوڈنٹ پہ کرنا ہے, اس کو جتنا بہتر سے بہتر بنا سکیں. نیکسٹ. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں تیزی سے جی کلک کریں ایک اور کلک. یہ 5 چیزیں پکچر لینی ہے, پکچر لے لیں. ابھی تک جو ہم نے کہا ان سے ہم اداروں کو مستحکم کر سکتے ہیں. میرے ساتھ ساتھ بولیں. پہلا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ تیسرا, چوتھا, پانچواں کیا ہے؟ اور ہمارا پروڈکٹ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ. نیکسٹ. اس کی نہ تو دعوت دوں گا پیزا کھانا ہے یا نہیں, نہ کہوں گا کہ مجھے کھلائیں. پیزے کے لیے زیادہ پیسے ہم کیوں پے کرتے ہیں؟ اچھی چیز ہے, ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس چیز کو بنانے کے لیے جو ٹیم ہوتی ہے, جس ادارے میں بنتا ہے یہ وہ سارا کچھ, ہم نے کیا کبھی وہ دیکھا ہوتا ہے جا کے؟ ہمارے پاس کیا پہنچتا ہے؟ پیزا. ہمارے پاس پروڈکٹ پہنچتا ہے, اچھا ہے یا نہیں, کوالٹی ہے یا نہیں, یہ ہم ٹیسٹ کر کے, اور اگر کوالٹی اچھی ہوگی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ پے کرنے کے لیے. تو پوائنٹ فور دا لرنرز یہ ہے, آج کے بعد آپ نے اپنی کوالٹی جو ہے اس کو بڑھا دیں گے جتنا زیادہ, تو لوگ آپ کو ریٹرن میں زیادہ پے کرنا شروع کر دیں گے. یہ چیزیں پلیز, یہ 5 C's آف 21st سینچری ہے, یہ لکھ لیا. میں تیزی سے کچھ چیزیں نوٹ کروانا چاہوں گا. کوالٹی کو بہتر کرنا ہے, آنے والے دور کی ریکوائرمنٹ کے مطابق چلیں. 4 C's تھی, اب 5 C's بھی ہیں, ایون 6 C's بھی ہیں. اب یہ جو 5 C's ہیں کہ اگر آپ نے 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق اسٹوڈنٹ کو رکھنا ہے, اس کی پکچر لے لیں. پہلا ہے کریٹیکل تھنکنگ. آپ کے بچوں میں کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آج کے سیشن میں آپ کو زبردستی یہ کیا ہے, یہ کیا ہوگا, سوچ بچار والے عمل کی ذرا پریکٹس کروائی تاکہ اسٹوڈنٹ پہ بھی. دوسری چیز کریٹیوٹی, آپ کا کام تخلیقی ہونا چاہیے.
मुनफरिद होना चाहिए, दूसरों से बेहतर होना चाहिए। तीसरी चीज डिजिटल सिटीजनशिप, अगला दौर क्योंकि इंटरनेट का है तो डिजिटल सिटीजनशिप, कभी मौका मिला तो इसकी डिटेल पे आएंगे। स्टूडेंट्स को वहां पे अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका कोलैबोरेशन, यानी टीम वर्क, एक दूसरे को साथ लेके चलना, बर्दाश्त करना, ये आना चाहिए। और आखिरी चीज है कम्युनिकेशन, अपनी बात का इजहार करना आना चाहिए। नेक्स्ट जी, अच्छा जी, हमारे स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं, इस पे करूंगा नहीं, हमारे स्टूडेंट्स आलिम बनकर किस शोबे में जाती हैं ज्यादातर? जी, मस्जिद। किधर जाती हैं? तदरीस, मदारिस। हमने इसके अलावा उनके लिए कोई ऑप्शन? हमारा अपना विजन, साड़ी सोच मसीद तक के, माजरत ये आप इसमें कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं कर रहा, हमने सोच ही रहे पुत्र या वो कहते थी बड़ा होकर तू मदरसा ही संभालना है, तो जब वो मदरसा ही संभालना है तो उसकी सोच वो जो शुरू में वो मैंने एक फ्रॉग इन वेल, कुएं वाला, तो हम क्या कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक उसकी सोच में वुसअत पैदा कर रहे हैं या कुएं का मेंढक बना रहे हैं? आज आपने मुझे अपने अमल से कुएं के मेंढक की एक सोच से निकाला है, तो मैंने शुरू में आपका शुक्रिया भी अदा किया। तो क्या आप इस रवायत को तोड़ के स्टूडेंट को कुएं का मेंढक रहने देंगे या आगे कुछ करेंगे? आवाज मैं दरी, मेरी समात कम मैं दरा जी, आगे हो सकता है बाकी मदरसे वाले ये ना करते हो, कभी किसी ने ये सोचा भी ना हो कि भाई करना अगर आलमा है, खासा है, पता नहीं जो जो आपके नाम है, और आपने सोचना है कि पता नहीं ये बनेंगे ये बनेंगे, भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि कभी हुआ ही नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि आज से 10-15 साल पहले फलां तंजीम फलां तंजीम फलां तंजीम, उनके टीवी चैनल थे, साहिबान वीडियो लेक्चर खिताब फरमाते थे, तब हराम था। मेरी बात समझ रही है? तब क्या था? अब मैं नाम नहीं लेता, तमाम स्कूल ऑफ थॉट के जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं वो सोशल मीडिया पे आके अपना वो यूट्यूब का दिखा रहे होते हैं जी, वो सिल्वर हो गया जी, गोल्डन हो गया जी। क्यों? अब ये रिक्वायरमेंट और ये चैनल है, ये टूल है फरोग का। क्लियर हुआ या नहीं? तो जो सर पे पड़ जाए और वो करे वो अक्लमंद है, या जो मुस्तकबिल की पेशबीनी करते हुए करे वो अक्लमंद है? मुस्तकबिल की पेशबीनी। तो अगर आप मुस्तकबिल के लिए वर्किंग करेंगे, कुछ हटके करेंगे, आप अक्लमंद होंगे या बेवकूफ? लोग कहेंगे मदरसे दे बच्चियां ने पढ़ाया की करने, लेकिन आप आज को देख रहे हैं या आने वाले कल को? अपने बच्चों को आज के बाद इस सोच को दफन कर दें मदरसा संभालना है, वो क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक सेशन रख लेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा है। मैं इंशाल्लाह इसमें या कोई ऑनलाइन भी हो सकता है, मेरी खिदमत हाजिर है। और उस दिन भी हमारी बात हुई थी कि हम अपने स्टूडेंट की कैरियर काउंसलिंग करें, ये एक डिटेल प्रोग्राम ना, उसमें हमारे स्टूडेंट, ये इनकी पिक्चर बेशक लेते जाए या नोट करते जाए, एजुकेशन एक सेक्टर है, उसमें टीचिंग कर सकते हैं। टीचिंग क्या? स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की। और जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, जबरदस्त जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे बड़े अच्छे लफ्ज दे दिए, सर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए जी, जबरदस्त। तो बाइज्जत तरीके से एजुकेशन में बेशुमार काम है जो किए जा सकते हैं। दूसरा काम जो कि मैं सिर्फ एक एक चीज का हिंट दे रहा हूं, आपने क्या करना है, आज जब शाम को आप बैठे तो आपने इन पे और डिटेल से चीजें लिखनी है, एजुकेशन में हमारे बंदे क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा काम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा गैप है, पढ़ें, रिसर्च करें, उसके मुताबिक डेवलप कर कर चीजें लोगों को दें। यह कोई आसान काम, और ये है ही उलमा का काम। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इस पे आप काम कर सकते हैं। मीडिया, इस्लामिक प्रोग्राम के होस्ट, गेस्ट, अभी एक गेस्ट उठ के इधर गए हैं, अगर नॉलेज बेस होगा तो करेंगे। कंटेंट राइटर होते हैं, यानी जो
وہ آتے ہیں نا رمضان کے پروگرام، اینکر جو بول رہے ہوتے ہیں ان کو اتنا نہیں پتا ہوتا، پیچھے اسلامی لوگ ہوتے ہیں جو لکھ کر دیتے ہیں. نیکسٹ جی، نیکسٹ لا، اس میں لائر بن سکتے ہیں، جج بن سکتے ہیں، شریعہ فقہ کی اب ڈگریز کرائی جاتی ہیں. بینکنگ اینڈ فائنانس، اسلامک بینکنگ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، تو ہمارے بچے اگر فائنانس میں اور اسلامک فائنانسنگ کی ہوگی تو ان سے بہتر کوئی اس میں پرفارم کر سکتا ہے؟ بینک والے ہائر کرتے ہیں لب لب کے یار کوئی چنگا جالم لے کے آؤ، تو کیا ہمارے بچوں ان کے سر پہ سینگ ہے جو ہمارے بچوں کے سر پہ سینگ نہیں ہے؟ جی تو یہ ہو سکتا ہے. نیکسٹ سی ایس ایس. سی ایس ایس یہ جو پالیسی بیک پلیز بیک. سی ایس ایس میں سب سے اوکھا کام کیا ہوتا ہے؟ یعنی بیٹھنا، پڑھنا، چیزیں جذب کرنا. ہمارے بچوں سے زیادہ کسی میں یہ صلاحیت ہے؟ وہی پالیسی میکر ہوتے ہیں. کلیئر جی. نیکسٹ رک جائے، حلال فوڈ، آئی ٹی، اکنامکس. نیکسٹ یہ میں نے پوائنٹ کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیے. منہاج یونیورسٹی میں حلال فوڈ سرٹیفکیشن ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ آنے والے وقت میں یہ حلال حرام ہمیں کیا کھلا رہے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے سرٹیفائی کریں، اس میں ایک شریعہ کے ماہر کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیا ہمارے بچے وہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ نیکسٹ اس کو چھوڑ دیں. نیکسٹ آج کے دن کا ایک سبق، جتنے بھی مسائل ہیں سر جی جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل میں آپ نے پل بنانا ہے اور سیڑھی کا کردار ادا کرنا ہے. اور نیکسٹ کر لیں جی، نیکسٹ کر لیں نیکسٹ بند نہیں کرنا، بس یہ لکھ لیں. اداروں کو اگر پرموٹ کرنا ہے تو پرموٹ کرنے کے لیے بس یہ لاسٹ سلائیڈ ہے، یہ لکھ لیں. اگر پرموٹ کرنا ہے تو پرموٹ کرنے کے طریقے بھی جدید اور سائنسی ہونے چاہیے. ایڈورٹیزمنٹ، سر میں 2 منٹ میں کلوز کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے، بالکل ختم ہو گیا جی. میں نے اس لیے وہ پہلی ایک مور کی بنائی تھی، کہتے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، لوگوں کو پتا ہوتا ہے اکثریت کو نہیں پتا ہوتا. ہمیں بچے چاہیے ایڈمیشن کے لیے، لوگوں کو پتا اتنوں کو ہوتا ہے جتنوں کو ہم بتاتے ہیں. تو پروموشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ سن لے ذرا. پروموشن کے 2 کام ہوتے ہیں. ادارہ کیسے مستحکم ہوتا ہے؟ پروموشن کا آپ کے خیال میں پہلا کام کیا ہوگا؟ پہلا کام ٹاپ، یہ تو اس کا ایک ٹول ہے نا. پروموشن کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ بتانا ہوتا ہے. آج کل ٹی وی کہیں نہ کہیں تو ہم دیکھ ہی رہے ہوں گے، سردیاں آ گئی ہیں تو والز آئس کریم کی ایڈ چل رہی ہے. عام طور پہ لوگ سردیوں میں آئس کریم، تو انہوں نے ایڈ اس طرح کی بنائی ہے کہ جی سردی گرمی کچھ نہیں ہوتی، اگر دل کر رہا ہے تو آئس کریم. اب اس کا مطلب ہے کہ پروموشن کا ایک مقصد اپنے وجود کا احساس دلانا ہے. میرے مطابق سارا سال پیپسی کوک کے اشتہار چلتے رہتے ہیں، کیوں کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتی رہے، نوکنگ. پہلا کام اپنے وجود کا احساس دلانا ہے تاکہ سارا سال لوگ آپ سے کیا رہیں، جڑے رہیں. لوگ آپ کے پاس آ کے بچے داخل کرواتے رہیں، آپ سے معلومات لیتے رہیں. تو ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے، اور ایڈورٹیزمنٹ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تھوڑے پیسے لگا کر سارے سال کا ایڈورٹیزمنٹ کا پلان بنائیں. یہ پوائنٹ لکھ لیں. اپنے ادارے کو مضبوط رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے. ایڈورٹیزمنٹ صرف داخلے کے وقت نہ کریں، پورا سال کریں. تھوڑے تھوڑے پیسے لگا کر بینر لگوا لیں، تھوڑے تھوڑے پیسے لگا کر اشتہار لگا لیں. اور ایک اچھا کام کر سکتے ہیں، علاقے کے کسی ایک بندے کو پکڑ لیں اور اس سے عطیہ اشتہار لے لیں، ڈونیشن لے لیں. 20% بینر یا اشتہار کا حصہ انہیں دے دیں، ان کی دکان کا یا اس کا نام ہوگا، اور باقی آپ کا خرچہ بھی پورا ہو گیا اور ایڈورٹیزمنٹ بھی ہو گئی. میلاد پہ کر سکتے ہیں، رمضان میں کر سکتے ہیں، ایڈمیشن کمپین پہ بھی کر سکتے ہیں، بل بورڈ لگائیں. دوسری اہم ترین چیز پی آر. یہ ہم بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں سر، پی آر کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں. ہماری پبلک ریلیشن جتنی اچھی ہوگی لوگ ہمارے ادارے سے اتنا زیادہ جڑیں گے. سربراہ ادارہ جو ہے آج کے بعد جانے کے بعد اپنے ٹیچر کی
اور اپنے دوستوں کی ایک ٹیم بنائے جو کیا کریں، آپ کے ادارے کی پی آر، پبلک ریلیشن، لوگوں سے جڑے رہیں، انہیں بتاتے رہیں یہ آپ کے علاقے میں ادارہ ہے، بڑا اچھا ہے، یہ کام کر رہے ہیں. جو اچھے کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کو ہائی لائٹ کروائیں، لوگوں کو وزٹ کروائیں، تاکہ کیا ہوگا، وہ آپ کا ایک میسج جائے گا یا نہیں جائے گا. اور لوگ کیا کریں گے، ہر ایک نے بچے داخل نہیں کرانے، کوئی آپ کا اشتہار بن جائے گا، کوئی آپ کو ڈونیشن دے گا. کلیئر؟ تو پی آر جو ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے. نیکسٹ پہ آ جائیں جی، ختم ہو گیا. یہ پلیز اس کی پکچر لے لیں. جو اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے اس کے لیے یہ فارمولا ذہن میں رکھیں. فارمولا ذہن میں نہ رہے تو بس میں کبھی منجن خریدا ہے، بس میں منجن خریدا جی، پھکی خریدی ہے، پھکی بیچنے والا بن جائے. کیا بن جائیں جی بہنوں؟ پھکی بیچنے والا بن جائے. پھکی بیچنے والا 5-10 منٹ کے لیے گاڑی میں آپ کے ساتھ رہتا ہے اور اینڈ میں پھکی بیچ کر جاتا ہے. کلیئر ہو گیا یا نہیں؟ ہر بندے کو اگر نہیں بھی دے پاتا 8-10 بندوں کو پھکی دے کے جاتا ہے، پوری بس کو پھکی کی مشہوری کروا کے جاتا ہے. جو بھی آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے ذہن میں یہ جملہ لکھ لیں، پھکی والے کا ماڈل ذہن میں رکھیں. یعنی تمام لوگوں تک اویئرنیس ہو جاتی ہے. ایڈورٹیزمنٹ کا مقصد ہے اویئرنیس ہو جائے، لوگوں کے میں انٹرسٹ پیدا ہو کہ وہ آپ کی طرف بڑھے. اگلی چیز ہے ڈیزائر، انہوں کا بھی دل کرے یار انہوں کو کچھ نہ کچھ تے لینا چاہیے. اور آخری اور اہم ترین مقصد، آپ کی ایڈورٹیزمنٹ تب کامیاب ہے جب اس میں سے سارے یا کچھ لوگ آ کر آپ سے کیا کر لیں، وہ چیز، وہ سودا خرید لیں. تو یہ آپ نے کرنا ہے. اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیں ارادے آپ کے ادارے انشاءاللہ مضبوط ہوں گے، آسمان کی بلندیوں کو چھوئیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے. اگر نہیں بنیں گے تو آپ اللہ نہ کرے کرائسس کا شکار ہو جائیں گے. جی آپ سب کا بہت شکریہ. آپ نے میری باتوں کو غور سے سنا بھی، میرے کہنے پہ بھاگ دوڑ بھی کی، اور میں نے آپ کا تھوڑا سا 5 منٹ زیادہ بھی لے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو میری بات میں سے کوئی بات بھی سمجھ آئی تو اس پہ جا کے عمل ضرور کیجئے گا. میرے ٹیچر اور بڑوں کے لیے دعا کیجئے گا کیونکہ ان کی وجہ سے ہم سب یہاں پہ موجود ہیں. جی بہت شکریہ. السلام علیکم.